एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकता। क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्जी से होगा और कौम अपने इस वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेगी तो फिर हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाजिम भी हो और वो हाकिम भी हो, बैक वक्त दो चीज़ें नहीं हो सकती। ये गलत बात है कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूं कि जिसमें हम ऑफर्स की बुनियाद पर चीज़ें कबूल करेंगे। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही ना जाए, लेकिन इस जहन को ख़त्म करना। क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्जी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्जी से होगा? इसके खिलाफ जंग लड़नी है। और अगर कौम नहीं उठेगी और कौम अपने इस वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेगी तो फिर हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। और एक सरकारी महकमा वो हमारा हाकिम हो और हम जो आइन में हुक्मरान कहलाते हैं, पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है, वो मातहत इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले, ये चीज़ किसी कीमत पर हमें काबिल कबूल नहीं है। अब हम अपनी जमात के तौर पर हमने अब तक 3 जलसे किए, 3 अवामी असम्बलियाँ की हैं और अवाम का जो उस पर रद्द-ए-अमल था बहुत ही हौसला अफजा था। मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं, बस कुछ लोगों को अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, लफ्ज़ मुफाहमत है तो अच्छा लफ्ज़, बुरा लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन जब अपने ही छोड़ के चले जाएँ तो फिर ये है वो वक्त के हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें और इंशाअल्लाह कौम हमारे साथ है और रहेगी इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में ज़ाहिर है कि हम तो जब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जब आइन का हमने हल्फ उठाया हुआ है तो फिर आइन को बारदस्त होना चाहिए, आइनी इदारों को बारदस्त होना चाहिए। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाजिम भी हो और वो हाकिम भी हो, बैक वक्त दो चीज़ें नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मद्दे मुकाबिल जो है वो दोनों बड़े मनसब ले रहा है और एक सूबे का गवर्नर और वज़ीर आला मेरे हल्के से, जो जीते नहीं हैं लेकिन बस हैं। सदर पाकिस्तान के ऑफ़र नहीं हुआ करते। ये गलत बात है कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूं कि जिसमें हम ऑफ़र्स की बुनियाद पर चीज़ें कबूल करेंगे। कौन होता है जो मुझे सदारत का ऑफ़र करता है? कौन होता है जो मुझे वज़ीर आज़म का ऑफ़र करता है? होता कौन है जो मुझे वज़ीर आला का ऑफ़र करता है? आवाम अगर मुझे वोट देगी और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं सदर भी बनूँगा, मैं वज़ीर आज़म भी बनूँगा, मैं चीफ मिनिस्टर भी बनूँगा और वो मेरा आइनी और कानूनी इस्तेहकाक होगा। और इसी असास पर हम ये इस सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक बने। और ये कि 5 सीटों के साथ मैं कहूँ कि मैं सदर बन जाऊँ, ये कोई मेरी सियासत तो नहीं हो सकती। फिर जी हज़रत, जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनौ इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फ़ौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़, इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहाँ पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहाँ एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज़ भर भर के जा रहे हों, असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट्स बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ, हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक वीआईपी का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामलात को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए मुल्क में। हज़रत, एक तल्ख़ सवाल है जो आपने किया है और दुख होता है इंसान को। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुज़फ़्फ़राबाद। ये पॉलिटिक्स है हमारी। हमने चीन जैसे दोस्त के साथ इतना बड़ा मुआहदा किया मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले, और उसने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी गर्म पानी तक पहुँचने के लिए और बैनुल-अक़वामी तिजारत के शाहराह पाकिस्तान को करार दिया उन्होंने। हमने उनको क्या जवाब दिया? आज पाकिस्तान में तमाम मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। वो जो 1.5 साल की हुकूमत थी उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उनका क्या बनेगा, क्या वो हमारे अगले बजट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है कि आपका अफ़गानिस्तान के साथ भी झगड़ा, और ज़ाहिर है जी कि हमारे ऊपर तो ये लोग ज़ोरावर हैं। ना हक़ पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक़ पर हो, ना हक़ पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक़ पर हो। नतीजा क्या निकलेगा कि वाखान के रास्ते से अफ़गानिस्तान चीन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से
بے نیاز ہو جائے گا اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ اور چابہار میں جا کے پہنچ جائے گا جی۔ تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں، تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسط ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسط ایشیا جو ہے آپ کی تجارت یا آماج گاہ بن جاتی، لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات میں الجھ رہے ہیں، سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں۔ اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے، کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے، روس وہاں قبضہ کر رہا ہے، اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے؟ کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا، اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے۔ لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے، اور کیا جائے، لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں بھی دیکھیے، حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے، اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی۔ انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے، اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے، حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہم نے کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں؟ کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے، انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں، اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج، وہ تحفظ دے گی ان کو، اور اسمبلی بھی بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی۔ دیکھیے، ہر چیز باوقار انداز سے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مدی مقابل رہے ہیں، اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں، اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے، اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں، نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے۔ حضرت میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں، چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں، اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں۔ یہ تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے، ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی۔ اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا، یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا، تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے برصغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے، یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے، تو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، ایک گالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے، اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اور میں مکمل طور پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں،
ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ۔ حضرت ہمارے ہاں ساری چیزیں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی محکمے میں ایک اچھا افسر آ گیا، اس نے 2-3 سال اس محکمے میں گزارے اور اچھی کارکردگی دکھائی، وہ کمال کر دیا، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ کوئی منسٹر اچھا آ گیا، ایک پارٹی کا منسٹر ہے، بہت دیانتدار آدمی ہے، اس نے اچھی کارکردگی دکھا دی، ہم کہتے ہیں زبردست ہو گیا، میری حکومت میں دیکھو آپ نے کیا دیکھا جی۔ یہ سب عارضی ہوتے ہیں جی۔ عدالت بھی ایک جج آتا ہے، وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ عدلیہ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ جج ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عدلیہ قابل اعتماد ہے، کیا آپ کی عدلیہ عدالت عظمیٰ، اس کا کوئی ایک فیصلہ دنیا کی دوسری دنیا میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے اپنے ملکوں میں، کیا آپ کے ملک کی عدالت کا کوئی فیصلہ بطور نظیر مثال پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جی۔ تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ نہیں کیا تو بھی حقیقت کے خلاف ہوگا، اگر میں کہوں کیا ہے، آپ کا اگلا سوال ہوگا کس نے کیا اور کیا کہا ہے۔ اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے، تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے، یہ نہیں کہ ضروری کو ختم کریں گے اس کی ضرورت۔ میرا کبھی کسی زمانے میں کوئی نام آیا ہے؟ پوری تاریخ دیکھ لیں۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے، تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے، یہ نہیں کہ ضروری کو ختم کریں گے اس کی ضرورت۔ اربوں ڈالر کی زمین پراپرٹی خریدی گئی سیاستدانوں کی جانب سے، آپ کا اس میں نام نہیں ہے سر؟ میرا کبھی کسی زمانے میں کوئی نام آیا ہے؟ پوری تاریخ دیکھ لیں۔ اور آج تک بھی میں اگر میں الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے اپنے ڈی آئی خان یا ٹانک کے مقامی کورٹ پہ نہ جاتا تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کورٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے اندر۔ تو زندگی بھر عدالت میں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ۔